Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, the course is Fundamentals of Public Administration and the code is MPA 406. Okay, इससे पहले कि हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करें, let us talk about our previous reflection कि हमने लास्ट टाइम किन टॉपिक्स पे बात की थी. सबसे पहले जैसे कि आपको याद होगा कि हमने बात की कि why human resource is the most important asset of any organization. Now when we talk about resources, so there are human resources, financial resources, physical resources and information resources. हमने इन चार तरह के resources की बात की और इन resources की किसी भी organization के अंदर अहमियत की हमने बात की. हम जब बात करते हैं human resource की तो पूरी दुनिया के philosophers इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं. They agree on one thing, that HR is the most important asset of any organization. Why? Because HR is the asset that is called the intellectual capital, and without a good intellectual capital, none of the organizations in the world can compete in the market. Like human resource की हमने बात की कि human resources के अंदर all the employees who are working in the organization from low level to top level, जितने भी हमारे employees एक organization में काम करते हैं उनको हम कहते हैं कि they are the human resources. यहाँ ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स जो हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर शामिल नहीं होते. सेकेंडली हमने बात की फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और उसके लिए हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल रिसोर्स. द नेक्स्ट वन वी टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट फिजिकल रिसोर्सेज. Like we need land, we need building, we need equipment, we need computers, we need furnitures and things like that. तो ये कि तमाम के तमाम जो हमारी चीज़ें हैं ये हम आपके physical resources के अंदर आ जाती हैं. And finally we talked about information resources. Now information resources से क्या मुराद है? Print media, electronic media, for example TV, radio, newspaper, magazines. So ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से वी कैन गेट. नाउ इन चारों रिसोर्सेज में HR अगेन आई रिपीट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट. लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है. एक इक्वेशन की हमने बात की कि वी हैव इनपुट, वी हैव प्रोसेस एंड देन वी हैव द आउटपुट. जब हम बात करते हैं इनपुट की तो इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं कि इनपुट के अंदर वी हैव those four type of resources जो अभी हमने बात की, human resource, financial resource, physical resource and information resource. ये चारों resources input में आपके आ जाते हैं और process के अंदर आपके different functions हैं, managerial functions हैं, उनको हम लेके आ जाते हैं. For instance planning, organizing, leading and controlling, जिसकी हमने last lecture में planning के ऊपर हम बात कर चुके हैं. And then next stage is the output. ना आउटपुट से क्या मुराद है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने एक इनपुट किए हमारे रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को हमने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए मैनेजमेंट के एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द आउटपुट. द आउटपुट इज कॉल्ड द रिजल्ट. नाउ रिजल्ट से क्या मुराद है कि क्या हम अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं. अगर तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव आउटपुट. अदरवाइज अगर हमारा पॉजिटिव आउटपुट नहीं है, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव आउटपुट, द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव आउटपुट और मे बी it could remain the same. Like for example हमने पिछले साल अगर हम बात करते हैं कि हमने अगर 1 मिलियन प्रॉफिट जो है वो अचीव किया था तो हमारा जो टारगेट था वो 1 मिलियन था या उससे कम था, लेकिन हमने 1 मिलियन अचीव किया है तो इट मीन्स कि हमने अपने टारगेट से ज़्यादा काम किया या एटलीस्ट वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट. तो इसका मतलब है कि द आउटपुट वाज पॉजिटिव. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि हमारा 1 मिलियन रुपीस टारगेट था और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था 1 मिलियन रुपीस, और अगर हम 1 मिलियन रुपीस का टारगेट अचीव नहीं कर सके, उससे कम हमने अचीव किया है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आउटपुट. और लाइक फॉर इंस्टेंस तो
اگر ہم جو پچھلے سال کا ہمارا پروفٹ تھا اگر سیم پروفٹ اس سال ہم نے ارن کیا ہے, سو اٹ مینس دیٹ اٹ ہیز ریمینڈ دا سیم. سو دیز آر دا 3 پاسبلٹیز. یہ تینوں پاسبلٹیز جو ہیں ایک فیڈ بیک میکانزم ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو دوبارہ آئی ریپیٹ, ان پٹ, پروسیس, output. So this is how an organization is working, and based on the feedback from the output then we recheck that کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں, ہمارے جو مینیجیریل فنکشنز ہیں, کیا آیا وہ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی پلاننگ کی. پلاننگ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پلاننگ سے کیا مراد ہے. پلاننگ سے ہم یہ لیتے ہیں کہ لائک فار ایگزامپل کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ strategies we have. Like for example, what are the different targets we need to achieve? Like for example, planning means, normally philosophers they say that planning means 2 things. The number 1 thing is what are the objectives? Number 1 step, and the number 2 step is what are the different strategies to achieve those objectives. Now in planning we do these things. Now پلاننگ کی ہم نے بات کی, ہم نے ریسورسز کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے, ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن سے کیا مراد ہے, اس کی ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کے اوپر ہم نے بات کی, اینڈ مختلف ایگزامپلس ہم نے دی. آج ہم پلاننگ کو, جو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پلاننگ پہ بات کی, اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ریگارڈنگ پلاننگ, کہ پلاننگ کے اندر دیر آر ڈفرینٹ ایشوز. اور جب ہم ایشوز کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے مینیجرز کو مختلف ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, آرگنائزیشن کو ڈفرینٹ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ پلاننگ کے جو کی ایشوز ہیں یا کی چیلنجز, ان کو میں کہوں گا کہ جو کی ایشوز یا کی چیلنجز ہیں آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو کے, آج کل کے مینیجرز کو ان کو کیا کیا فیس کرنے پڑتے ہیں. The first one is the competitive position. Now this is one of the most important key issues faced by today's managers who are involved in planning. Now competitive position سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ like for example آپ مختلف جوسز پیتے ہیں تو, یا مختلف اگر کوئی مختلف پروڈکٹس کو آپ پرچیز کرتے ہیں, اگر آپ بسکٹس لیتے ہیں, اگر آپ جوسز لیتے ہیں, تو کوئی بسکٹ اے کیوں آپ لیتے ہیں, مسٹر بی کیوں نہیں بسکٹ جو ہے وہ جو بسکٹ ہے وہ کیوں نہیں آپ استعمال کرتے. اسی طرح اگر آپ ایک جوس لے رہے ہیں, جوس 1 کو اگر آپ پریفر کر رہے ہیں, جوس 2 کو آپ پریفر نہیں کر رہے, تو وہ جو ریزن ہے کہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر رہتے ہوئے, ایک ہی پروڈکٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, دوسری پروڈکٹ کو آپ ریفیوز کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ کیا وجہ کیا ہے. دیٹ وجہ از کالڈ دا کمپیٹیٹو پوزیشن, کہ وائی دس پروڈکٹ از بیٹر دین دی ادر پروڈکٹ. تو ایک جو میجر ایشو جو پلاننگ مینیجرز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ دے نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان دیئر پلاننگ, کہ ان کی جو ایک کمپیٹیٹو پوزیشن ہے وہ اپنے تمام کمپیٹیٹر سے بہتر ہو, اور اس کے لیے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لائک فار ایگزامپل کہ ایسا کوئی ایج ان کو مل جائے جو کہ باقی ان کے کمپیٹیٹرز نہیں کر رہے. لائک فار ایگزامپل کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے جن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے, جن پروڈکٹس کو آفر کر رہی ہے, جن سروسز کو آفر کر رہی ہے, جنرل پبلک کو یا اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, تو جو آپ کی آڈینس ہے, جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس کے لیے کچھ آپ ایسا یونیک کرتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹرز اتنا بہتر نہیں کر رہے یا اس طرح نہیں کر رہے. سو دیٹ از کالڈ یور کمپیٹیٹو پوزیشن. تو پلاننگ کیسی ہونی چاہیے؟ پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹو پوزیشن ہے وہ نہ صرف کہ آپ اس کو ایک کیپ کریں, بلکہ یو کیپ آن ایڈنگ, بیکاز آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں دے آر آلسو چیزنگ یو اینڈ دے وانٹ ٹو بیٹ یو, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر دین یو. سو اپنے کمپیٹیٹرز کو ان سے بہتر پرفارم کرنے کے لیے, اپنے کمپیٹیٹر سے آگے نکلنے کے لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کمپیٹیٹو پوزیشن کو مینٹین کریں اور کچھ ایسا کریں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹرز اس طرح نہ کر سکیں. The next one is decentralization. Now decentralization سے کیا مراد ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ like for example ہمارے یہاں آرگنائزیشن کے اندر we talk about centralization, we talk about decentralization. Now سینٹرلائزیشن کو پہلے ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہمیں ڈی سینٹرلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی ایزی ہو جائے گا. Now ڈی سینٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے کہ لائک فار ایگزامپل
ایک آرگنائزیشن کے اندر تمام جو ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہم بات کرتے ہیں کہ رولز بنائے جاتے ہیں پھر رولز کے اوپر عمل کیا جاتا ہے, دیٹ از سو ایک جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہے وہ کن لوگوں کے پاس ہے. اب اپنی جب بات کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کی تو اگر تو ایک اسمال گروپ of people who are making all decisions, who are making all rules, so it means that is called centralization of decision making authority. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہی ڈیسیژن میکنگ پاور اور جو رول میکنگ ہے اور جو ڈیسیژن میکنگ کے اندر ڈفرینٹ سٹیپس ہیں ان کے اندر اگر آپ اپنی لو مینجمنٹ کو اور مڈل مینجمنٹ کو بھی ٹاپ مینجمنٹ اپنے ساتھ شامل کر کے چلتی ہے, دیٹ از کالڈ ڈی سینٹرلائزیشن آف ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. ناؤ اٹ ڈپینڈس آن دی نیچر آف دی آرگنائزیشن. لائک فار ایگزامپل جب ہم پاکستان کے پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پبلک سیکٹر میں وی ہیو like for example centralization of decision making authority کہ a small group of people are making all major decisions in any particular organization. Now یہاں پہ یقیناً میں ایک بات ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان پبلک سیکٹر آف پاکستان they should include low level management and middle level management in their decision making. اور فیڈ بیک میکنزمز جو ہیں ہماری بہت ساری پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز جو ہیں وہاں پہ فیڈ بیک میکنزم جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ اس فیڈ بیک کی مدد سے they are also making their decisions. So even in public sector of Pakistan centralization of decision making authority is there, but what we see in most of the organizations that they get feedback from low level management and middle level management in order to make their decisions. Okay. The next one is downsizing. Now ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ ڈاؤن سائزنگ مینس کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ وہاں پہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کے پاس کتنی جاب رسپانسبلٹیز ہیں, وہ جو پروڈکٹ یا سروسز مارکیٹ میں آفر کر رہے ہیں, جن لوگوں کے لیے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں, پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں, اس کی مارکیٹ میں نیڈ کتنی ہے. Now for instance, like for example, پاکستان کے اندر different organizations ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائیز جو ہیں وہ اگر وہاں پہ جو جاب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس آرگنائزیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس سے زیادہ اگر لوگ کام کر رہے ہیں, اگر وہاں سرپلس آف پرسنز آر ورکنگ اور وہاں پہ لائک فار ایگزامپل اگر 100 پرسنز کی وہاں پہ ضرورت ہے اور وہاں 100 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس صورت میں وی گو فار ڈاؤن سائزنگ. ناؤ ڈاؤن سائزنگ کے اندر پروسیجر کیا ہے کہ جو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسے پرسن جو کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں who want to lead the organization on volunteer basis. تو ان لوگوں سے definitely top management they get the feedback from their employees regarding downsizing, one thing. Secondly, of course, golden handshake schemes are there. Certain benefits are offered to the employees who volunteer for themselves for downsizing. Now, downsizing, there are different benefits of downsizing, and of course, there are certain disadvantages of downsizing. ہم دونوں طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ سے ڈیفینیٹلی ایک آرگنائزیشن جو ہے اس کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ امپلائیز کو سیلری پے کرنی ہے آرگنائزیشن نے, ان کے بینیفٹس پے کرنے ہیں, ان کے فائنینشیل ریوارڈز ہیں, نان فائنینشیل ریوارڈز ہیں, ان کے ہاؤس اینڈ سبسڈیز ہیں, میڈیکل الاؤنس ہیں, کنوینس الاؤنس ہیں, ان کے ڈفرینٹ اور ایڈیشنل الاؤنسز ہیں. تو ان تمام پیمنٹس کے لیے اگر تو آرگنائزیشن کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں اور آرگنائزیشن کی ارننگ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو پے کر سکیں, ان کی سیلریز کو, ان کے فائنینشیل اور نان فائنینشیل ریوارڈز کو, if they are unable to pay, so downsizing is one good option. آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس آپشن کو ایکسرسائز کرتی ہیں اور وہ امپلائیز کو ڈاؤن سائزنگ کے رزلٹ میں کچھ امپلائیز کو آرگنائزیشن سے جو ہے ان کو وہاں سے ایک ایگریمنٹ کے تحت امپلائیز جو ہیں وہ اس آرگنائزیشن سے چلے آتے ہیں. Now there are certain disadvantages of downsizing as well. According to research, جو downsizing میں جتنی بھی دنیا کی ہم نے اکثر جو بڑی بڑی کمپنیز نے downsizing کی تو وہاں پہ جو ریزلٹس دیکھے گئے وہ یہ دیکھے گئے کہ جو لوگ downsizing کے نتیجے میں ایک آرگنائزیشن سے ایگزٹ کر جاتے ہیں والنٹیرلی یا پھر ان کو
بھجوا دیا جاتا ہے وہاں سے سرٹن بینیفٹس دینے کے بعد، تو دیکھا یہ گیا، ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے پرسنس کو بیٹر جابس فیوچر میں نہیں مل سکیں. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل اسٹریس از آلسو دیئر. ایسے لوگ جو کہ ڈاؤن سائزنگ کے نتیجے میں ایک آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا ایک اٹیچمنٹس ہوتی ہے، ان کے ریلیشنز ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. لوگوں نے 20 15 25 سال جو ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر they have spent. Now they are not happy. So when they are not happy, of course that increases their stress level. So high stress is one of the disadvantages of downsizing. So کسی بھی آرگنائزیشن کو یہاں پہ میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ before they go for the option of downsizing, I think why not they give a certain time period ٹو دوز امپلائیز جو پاسبل جن کا ڈاؤن سائزنگ میں نام آ سکتا ہے، ان کو وہ ایک سرٹن ٹائم دیں تاکہ وہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی نیکسٹ جو جابس ہیں ان کی وہ ارینجمنٹ کر سکیں. پھر دوسرا سا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ڈاؤن سائزنگ امیڈیٹلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اگر گریجولی اور امپلائیز کو کانفیڈنس میں لے کے ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے اسٹریس لیول کو میڈیم پہ لا کے اگر امپلائیز کو اگر ڈاؤن سائزنگ کی طرف لے جایا جائے گا تو دیٹ از گڈ فار دی امپلائیز نمبر 1. نمبر 2 اٹ از گڈ فار دی آرگنائزیشن ریپوٹیشن ایز ویل. دا نیکسٹ از آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ سے یہ مراد ہے کہ ون آرگنائزیشن کین ناٹ پرفارم آل فنکشنز. لائک فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے وہ فار ایگزامپل وہ اپنے ایک کچھ manufacturing organization hai. Now that manufacturing organization is more the major focus is like for example they are manufacturing cars. Now their major focus is on the manufacturing of cars and they are focusing more on the like for example parts of that car, designs of those cars and of course factors like that. Now there are different organizations in the world. What they do is کہ لائک فار ایگزامپل کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ لائک فار ایگزامپل پے رول لائک فار ایگزامپل جو امپلائیز ہیں ان کے جو فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل ریوارڈس ہیں اس کو دینے کے لیے دیر از پے رول ڈپارٹمنٹ. ناؤ امپلائیز پے رول کے لیے بجائے یہ کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ اوپن کرے اور ان تمام امپلائیز کو وہاں فل ٹائم بیسس پہ جابس دے، آف کورس دیٹ بیکمز اے ہیوج لائبلٹی. اس لائبلٹی کو منیمائز کرنے کے لیے اور اس کو مینیج کرنے کے لیے وائی ناٹ کہ سم آف دی آرگنائزیشنز دے آؤٹ سورس دیئر پے رول ڈپارٹمنٹ. ناؤ پے رول از بینگ پریپیئرڈ بائی سم ادر ایجنسی اور سم ادر آرگنائزیشن of course and that organization is responsible for effective management of payroll system of that particular organization. Now in this way outsizing کے different ہم اور بھی examples دیکھ سکتے ہیں کہ like for example کچھ organizations ان کے پاس ویسی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو بجائے یہ کہ وہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھول کے اس میں پہلے لوگوں کو وہ ایک سرٹن ایکسپرٹیز جو ہیں وہ دیں، تو نارملی آرگنائزیشنز کے اندر جہاں پہ کوئی شارٹ ٹرم ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہے تو they outsource that activity. They are like for example they hire consultants or they hire some other agencies or organizations جو کہ ایک particular job assignment یا particular project کے لیے ان کو hire کیا جاتا ہے اور وہ اپنا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور of course وہ اس کے لیے کچھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ایسے ایگریمنٹ کے مطابق جن لوگوں کو آپ ایز اے کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں یا آؤٹ سورس کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو تو اس ایگریمنٹ کے مطابق آپ ان کو پے کرتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی آپ اگر خود کریں تو اس میں یو لیک ایکسپرٹیز اور آپ کے ایکسپینسز زیادہ انوالو ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ وہ آؤٹ سورس کر دیں اور اس میں جو آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے اندر تو آپ کے اوپر لائبلٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ پروجیکٹ کمپلیشن کے ساتھ ہی آپ جی کے ایگریمنٹ کے مطابق آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب سکسیزفلی، تو آرگنائزیشن کے اوپر ایز سچ کوئی فردر لائبلٹی نہیں ہوتی. Now the next issue faced by today's manager is of culture. Now basic assumptions and beliefs shared by members of an organization is called a culture. Now culture کے اندر there are different factors that comes in. The first one is of course religion, then norms, then attitude and behaviors, language and values. Now I will discuss these factors one by one. As a Muslim and as a Pakistani جب ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو the most important factor is of religion. Now کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر
آف کورس جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, ہم پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, تو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا مینڈیٹری ہے کہ یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ اسلام کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے ان کو وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے. تمام اسلامک ہماری جو باؤنڈریز ہیں اس کا خیال رکھا جائے, کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو کہ خلاف اسلام ہو, اور ڈیفینیٹلی ہم نے اسلام کی جو تمام جو اسلام کے اندر انسٹرکشنز ہیں اور جو ہمیں دین اسلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس کی روشنی میں, اس کی ہدایت میں, اس کی گائیڈنس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے, ڈیولپ بھی کرنا ہے, اور اسی طریقے سے اگر کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو ان کو سالو کرنے کا بھی طریقہ جو ہے ہمارے دین اسلام میں دیا ہوا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں نارمز کی کہ لائک فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن کے اندر نارمز کیا ہیں, لائک فار ایگزامپل نارمل پریکٹسز کیا ہیں, کہ لوگوں کا آپس میں ملنے جلنے کا طریقہ کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن شپ ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کو ہم اپنے نارمز میں لے کے آ جاتے ہیں. اس میں کوآرڈینیشن بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ایک موٹیویشن فیکٹر بھی یہ ہے کہ لائک فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے اچھے نارمز ہیں تو اچھے نارمز کا رزلٹ پاسبل کیا ہے کہ پیپل آر ہائیلی موٹیویٹیڈ, اینڈ ہائیلی موٹیویٹیڈ پیپل آف کورس دے آر بیٹر امپلائیز. اینڈ دا نیکسٹ ون, موسٹ امپورٹنٹ ون, another factor is attitude and behavior. Now, how do we differentiate attitude and behavior? اکثر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو پرسن ہے اس کو ایٹیچیوڈ پرابلم ہے, تو یہ پرسن ہے اس کا کوئی بیہیویئر کا پرابلم ہے. تو کبھی ہم نے کیا سوچا کہ ہاؤ وی ڈفرینشیٹ بٹوین ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر. جی ایٹیچیوڈ سے کیا مراد ہے؟ ایٹیچیوڈ سے یہ مراد ہے کہ لائک فار ایگزامپل کہ اس وقت جو آپ کی تھنکنگ ہے, لائک فار ایگزامپل اس وقت مجھے آپ اپنی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس وقت آپ کے دماغ میں آپ کے دماغ میں کیا آپ سوچ کیا رہے ہیں, آپ کی پرسیپشن کیا ہے, آپ کی تھنکنگ کیا ہے. تو آپ کی جو تھنکنگ ہے, آپ کی جو پرسیپشن ہے, لائک یہاں پہ میں کہوں گا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اینڈ نیت از یور ایٹیچیوڈ. Now, so your thinking, your perception is your attitude, and behavior آپ کا کیا ہے? Behavior is your action part. Now, action part سے کیا مراد ہے? Like for example, your facial expressions, your body language, the way you are sitting or standing, the dress you are wearing, the color you are wearing, and then your words, or whether oral or written words, they are called your behavior. Now, ایک اچھی آرگنائزیشن میں بہت جو امپورٹنٹ بات ہے, جو ہم کسی بھی آرگنائزیشن, ایک اچھی آرگنائزیشن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, who are the employees of that particular organization, they should have a positive attitude and a positive behavior. Now, which one is more important? I believe that both are important, and the most important is attitude, because when we have a highly positive attitude, then we have a highly positive behavior, because behavior is coming out of that attitude. So attitude is the source and behavior is coming out of that. جو آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کی oral presentation ہوگی اور ویسے ہی آپ کی written communication ہوگی. تو definitely جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پرسن جو ہے اس کی نیت ٹھیک ہے, تو نیت ٹھیک مینس کہ اس کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہے, اور جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی, آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوگا, تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو ایکشنز ہیں, آپ کے جو اعمال ہیں, آپ کی جو پرفارمنس ہے, وہاں بھی ریفلیکشنز نظر آئے گی آپ کے ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی. دا نیکسٹ ون از لینگویج. نو لینگویج میں لائک ہم جب اپنی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشنز کے اندر لینگویج وہ یوز ہونی چاہیے جو کہ اس تمام آرگنائزیشن کے امپلائیز کو ایزلی دے کین انڈرسٹینڈ. لائک فار ایگزامپل if like you are using a language which is not understood by the employees or most of the employees or some of the employees, so what happens? Of course there is communication barrier. تو ہمیں اپنی جو ریٹن کمیونیکیشن ہے, ہماری جو اورل کمیونیکیشن ہے, اس کے اندر ہم وہی لینگویج استعمال کریں جو کہ ہمارے امپلائیز کو نہ صرف یہ کہ
ان کو انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے، بلکہ وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی جب آپ کی لینگویج کامن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی امپلائیز کا فیڈ بیک بھی اس میں کافی زیادہ یو کین گیٹ دا فیڈ بیک. اور اگر آپ کی لینگویج بیریئرس ہیں، اگر اف یور امپلائیز آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یور لینگویج، تو پھر کیا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ آپ کا فیڈ بیک کم ہو جاتا ہے اور امپرومنٹس کے چانسز آپ کے کم ہو جاتے ہیں، بیکاز انسٹرکشنز جو آپ دے رہے ہیں اپنے امپلائیز کو، یا جو آپ چاہ رہے ہیں اپنے امپلائیز سے، آپ کے امپلائیز اس کے اوپر تبھی عمل کر پائیں گے جب وہ اس بات کو ان ٹرو سینس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اینڈ فائنلی وی ٹاک اباؤٹ ویلیوز. جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، لائک فار ایگزامپل ہماری ویلیوز کیا ہیں. لائک فار ایگزامپل بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو سب سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں. تو جب مختلف آرگنائزیشنز میں سروے کیا گیا دنیا میں، تو وہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ جو عام خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پیسے کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر، کہ سیلری بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے اور آپ کا ایک بہت بڑا سیلری پیکج ہونا چاہیے اور آپ کی ٹیک ہوم سیلری بہت ہو. اس طرح کی بات کی جاتی ہے. لیکن جو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ آفس کے انوائرمنٹ کو، آفس کی کمفرٹ کو، آفس میں جو ان کے ریلیشن شپ ہیں ان کو وہ بہت زیادہ ہائی رینک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے سیلری جو آپ کی اماؤنٹ ہے، جو کہ ٹیک ہوم آپ کی سیلری ہے، جو آپ کے فائنینشیل ریوارڈز ہیں، اس کا نمبر آتا ہے. تو ریسرچ سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کے جو دو طرح کے ریوارڈز ہیں، ایک آپ کے فائنینشیل ریوارڈز ہیں اور ایک آپ کے نان فائنینشیل ریوارڈز ہیں. تو آپ کے جو فائنینشیل ریوارڈز ہیں، ان امپلائیز جو کہ فائنینشیل ریوارڈز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، دیٹ از شارٹ ٹرم فوکس. اور ایسے امپلائیز جو کہ نان فائنینشیل ریوارڈز پہ فوکس کرتے ہیں، دیٹ از یور لانگ ٹرم آف کورس فوکس. سو ریسرچ نے ثابت کیا کہ ان دا لانگ رن جن امپلائیز کا فوکس نان فائنینشیل ریوارڈز پہ زیادہ ہوتا ہے، دے گرو مور. And the organizations which have those kind of employees جن کا non financial rewards پہ زیادہ فوکس ہے، they also perform well. So they are setting benchmarks. So جب آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہائرنگ کر رہے ہیں، آپ ریکروٹمنٹ سلیکشن کر رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی ڈیفینیٹلی ایک کرائیٹیریا کے اندر یہ شامل ہوتی ہے. جب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ امپلائیز جو ہیں، جو پاسبل آپ کے جو جاب اپلیکینٹس ہیں، ان جاب اپلیکینٹس کا فوکس کس پہ ہے. اگر تو ان جاب اپلیکینٹس کا فوکس پرفارمنس پہ ہے، ان جاب اپلیکینٹس کا فوکس جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ویژن ہے، ان کا جو مشن ہے، ڈیفینیٹلی وہ ان کے ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے جاب اپلیکینٹ سے، تو ہمیں ان کی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ویلیوز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان دا لانگ رن جو آپ کی لانگ ٹرم آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کو زیادہ پے بیک کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو یور شارٹ ٹرم اگر آپ کے آبجیکٹیوز ہیں. ہم پلاننگ ایشوز کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو مینیجرز ہیں ان کو دے آر فیسنگ ڈفرنٹ ایشوز اینڈ دے آر فیسنگ ڈفرنٹ چیلنجز. اینڈ دا نیکسٹ ون از دا انڈیویجول. لائک فار ایگزامپل میچنگ پیپل اینڈ آرگنائزیشنز. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جب آپ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر سلیکٹ کر کے لے کے آنا ہے جو کہ آرگنائزیشن کے ساتھ میچ کرتے ہوں. اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر جاب دیں گے who do not match with the organization, meaning that کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو جاب اپلیکینٹس ہیں what are their qualifications, what are their experiences. Now we need to match their qualification and experience with the organizational different jobs responsibilities. جب ہم آرگنائزیشن کی جاب رسپانسبلٹیز کو ہم دیکھتے ہیں اور جو جاب اپلیکینٹ کی جو qualification experience کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ان دونوں کو میچ کرنا. Now اس میچ میں جو آپ کے موسٹ نیئرسٹ ہوں گے یا جو لوگ بالکل میچ کر جائیں گے یا جو ایکسیڈ کر جائیں گے، ڈیفینیٹلی ان کو ہی پریفرنس دینی چاہیے. اور جب آپ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کے پروسیس کے اندر آپ اپنی پلاننگ کے اندر جو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو جاب ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کے اندر کچھ ان چیز کو انشور کریں کہ ایسے پیرامیٹرز آپ وہاں پہ دیں گے جو کہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو جاب اپلیکینٹس ود دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو
اگر ہم اس طرح کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس کی پرفارمنس بڑھے گی, اور ان دا لانگ رن ڈیفینیٹلی وی کین سیٹ اے بینچ مارک اینڈ آف کورس وی کین پرفارم بیٹر دین آور کمپیٹیٹرس. پھر ہم بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی. نا امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آف کورس وی ٹاک اباؤٹ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, کہ like for example we talk about sense of ownership. Now generally people say that we have a lot of sense of ownership, but جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کے اندر ان کا ایک ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ بیہیویئر ہے, اور انہی لوگوں کا اپنے گھر کے اندر ایک ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ بیہیویئر ہے. گھر کے اندر اگر 10 روپے کا بھی نقصان ہو جائے تو ایک اچھی خاصی بحث ہوتی ہے کہ یہ نقصان کیوں ہوا, اور اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ دوبارہ یہ نقصان نہ ہونے پائے, ایز کمپیئر ٹو دیئر آفیسز جہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس طرح کی سچویشن کم دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کو اتنی ہی زیادہ سینس آف رسپانسبلٹی ہو جتنی کہ آپ کے گھر میں ہوتی ہے. نا واٹ از دی روٹ کاز؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسے امپلائیز جو ہیں ان کا گھر میں سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. آپ اپنی بات سوچ لیں, میں اپنی بات سوچ لیتا ہوں کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہمارا سینس آف رسپانسبلٹی بہت ہائی ہوتا ہے, لیکن جب ہم اپنے آفس میں جاتے ہیں تو ہمارا سینس آف رسپانسبلٹی ہم میں سے بہت سو کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کا, لیکن ہم بہت سارے جو ہمارے پبلک سیکٹر میں خاص طور پہ امپلائیز کام کرتے ہیں, سو وائی ڈو دے ہیو لیک آف سینس آف رسپانسبلٹی؟ ناؤ لیک آف سینس آف رسپانسبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی روٹ کازز ہیں. ناؤ روٹ کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں, اور یہ ایک جو آپ یہاں پہ اپنی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات آ رہی ہے امپاورمنٹ کی. لائک امپاورمنٹ ہے ڈیلیگیشن آف ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی. ناؤ گھر کے اندر چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو, تمام جو ایڈلٹس ہیں, جو میچور ہیں, جو گھر میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے جو میچور ایڈلٹس ہیں, جو ورکنگ ہیں لوگ ہیں, جو ایجوکیٹڈ پرسنز ہیں, دے کم اینڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ دین دے میک ڈیسیژنس. So all the persons of a family, they are involved in decision making process in their homes. But when we talk about the public sector of Pakistan, so what happens? Do you think that all the persons from like lowest grade to the highest grade, they are all involved in decision making process? We don't see that. In most cases, we don't see that. So in my professional opinion, we must involve our low management and middle management in decision making as well. So we must empower our employees, and employee empowerment is mandatory. So when we start giving decision making authority to our low management and middle management, of course, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ there is high sense of responsibility. And when there is high sense of responsibility, the result is of course better performance. The next is motivation. Now motivation is directly relevant to the previous factor, that is empowerment. Like for example, the more authority you have, the more authority of decision making you have, the more motivation you have. Now motivation کو ہم کہتے ہیں willingness or interest of a person. Now in any organization, people have different motivational levels. Now, when we talk about motivation, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ there are two types of motivations. Like for example, we have financial rewards and non-financial rewards. Now, these are the types of motivation. Now, financial rewards, of course, your like for example, your money, the money you take your home, and then of course other certain financial benefits. جب ہم نان فائنینشیل ریوارڈس کی بات کرتے ہیں, like for example sense of appreciation, or like for example you get a shield or you get some appreciation certificate, کوئی آپ کو شاباش دیتا ہے, کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے, that is your non financial reward. So these are the types of motivation. But جب ہم motivation کی بات کرتے ہیں کہ motivation کے اندر جو different factors ہیں, the one is called negative motivation as well. Now نیگیٹو موٹیویشن سے کیا مراد ہے کہ لائک فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے جو باس ہیں یا آپ کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, اگر وہ آپ کو تھریٹ کرتے ہیں, اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو آپ
کی جو ہے سیلری کو کٹ کیا جا سکتا ہے, آپ کو آپ کے مختلف بینیفٹس کو روکا جا سکتا ہے, تھنگس لائک دیٹ. سو نیگیٹو موٹیویشن جو ہے اس کو اسٹرانگلی ڈسکریج کیا گیا ہے کہ کبھی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ نیگیٹو موٹیویشن جو ہے اس کی طرف نہ جائے, کیونکہ نیگیٹو موٹیویشن کا جو ایک رزلٹ دنیا میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امپلائیز جو ہیں ان کی جو لویلٹی ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوتی ہے. کہ اگر آپ امپلائیز کے ساتھ ان کو تھریٹ کریں گے, اگر آپ ان کو فیئر کے ماحول میں رکھیں گے, تو وہی امپلائیز جو آپ کے لیے ونڈرز کر سکتا ہے, جو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, وہی امپلائی آپ کے لیے نیگیٹیولی ایک اس کا رسپانس ہو سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے جو نیگیٹو ریزلٹس ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں. تو آرگنائزیشنز مسٹ بی کیئرفل کہ وہ اپنے امپلائیز کو پازیٹیولی موٹیویٹ کریں اور نیگیٹو موٹیویشن جو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. اینڈ دین وی موو ٹوورڈ جاب سیکورٹی. انڈیویجولس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو بہت سے لوگ ہیں, میجورٹی جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ موسٹلی پیپل جو کہ اس وقت پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو گورنمنٹ جاب کیوں پسند ہے, پبلک سیکٹر میں آپ کیوں کام کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی مختلف آنسرز آئے, مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتائیں, اور ان میں سے ایک فیکٹر جو کافی لوگوں نے جس کے اوپر بات کی, دیٹ از کالڈ جاب سیکورٹی. کہ جی میں تو اس آرگنائزیشن میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ یہاں جاب سیکورٹی بہت زیادہ ہے, اور اس طرح کے ہمیں رسپانسز کافی زیادہ ہیں. تو جاب سیکورٹی آف کورس از ریئلی ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی پروفیشنلی بلیو دیٹ فار پیس آف مائنڈ جاب سیکورٹی از ریئلی ویری امپورٹنٹ. جاب سیکورٹی ہوگی تو آپ کا پیس آف مائنڈ ہوگا, آپ کا پیس آف مائنڈ ہوگا تو آف کورس یو آر مور کریٹیو اینڈ مور انوویٹو. اور کریٹیوٹی اور انوویشن کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن اس دنیا میں اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ ایز اے لیڈر وہ لیڈ کرے اور وہ اپنے کمپیٹیٹرز کو بیٹ کرے, تو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کریٹیوٹی اینڈ انوویشن از ریکوائرڈ. اور جو ہم نے پچھلی سلائیڈز میں بات کی کہ کمپیٹیٹیو پوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کین گیو یو اے سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. Now planning comes alive when employees are involved in setting goals and determining the means to reach them. ابھی تک جو ہم ڈفرینٹ پلاننگ ایشوز کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ان نٹشل ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ پلاننگ ان ایکشن تب ہوتی ہے, پلاننگ کا ہمیں اس وقت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب امپلائیز جو ہیں ان کو گول سیٹنگ پروسیجر کے اندر انوالو کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی امپلائی موٹیویشن کی, امپلائی سینس آف رسپانسبلٹی کی, امپلائی امپاورمنٹ کی, امپلائی جاب سیکورٹی کی. اور جب ہم ان جو امپلائیز ہیں جن کو ہم نہ صرف گول سیٹنگ میں انوالو کرتے ہیں, اور انہی امپلائیز کے ساتھ مل کے ایز اے ٹیم ہم اپنے ڈفرینٹ گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از آف کورس دا ریزلٹ آف موٹیویٹڈ امپلائیز اینڈ گڈ گول سیٹنگ, اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل ود دی ہیلپ آف good planning in any organization. Now we move towards the second function, and that is called organizing. Now organizing involves grouping people into departments according to the kinds of job specific tasks they perform. Now یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, we are doing segmentation. Segmentation سے کیا مراد ہے کہ ہم نے اپنے امپلائیز کو ڈفرینٹ گروپس کے اندر ہم نے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے. Now جب ہم نے ڈفرینٹ گروپس کے اندر ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے کہ کس بیسس پہ آپ نے ان کو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کیا. لائک فار ایگزامپل آپ نے ان کو ایک ڈفرینٹ جاب اسپیسیفک ٹاسک دینے ہیں کہ جی ایک ہی طرح کے ٹاسک کرنے کے لیے آپ کا ایک گروپ ہے, اور دوسری طرح کے ٹاسک کرنے کے لیے آپ کا دوسرا گروپ ہے, اور تیسری طرح کے ٹاسک کرنے کے لیے آپ کا ایک تیسرا گروپ ہے. تو اٹ مینس کہ جو بیسک پیرامیٹر ہوگا کہ جو کائنڈ آف آپ کی جاب رسپانسبلٹیز ہیں یا کائنڈ آف اسپیسیفک جاب ٹاسکس ہیں, ان کے مطابق آپ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی گروپنگ کرتے ہیں. دا نیکسٹ از مینیجرز لے آؤٹ لائنز آف اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی. کہ آف کورس ایک آپ کو آرگنائزنگ سے پتہ چلتا ہے کہ کس کے پاس کون سی اتھارٹی ہے اور اس کے پاس کیا رسپانسبلٹی ہے. اینڈ آف کورس جو اتھارٹی اور رسپانسبلٹیز ہیں دے گو سائڈ بائی سائڈ. دا مور اتھارٹی یو ہیو دا مور رسپانسبلٹی یو ہیو.
Now this is really very important کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہم جتنی زیادہ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی جب کسی کو دیتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو رولز اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز اس پرسن کے شولڈر کے اوپر ڈیفینیٹلی ہوتی ہے اور وہ پرسن اتنا ہی زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے. اینڈ آف کورس یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈاکومنٹ میں ان رائٹنگ وہاں پہ آف کورس سائن کی جاتی ہیں اور ان افیکٹو ہوتی ہیں. اینڈ دین decide how to coordinate organizational resources. Now, organizational resources کی ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ there are 4 type of resources: human resource, financial resource, physical resource and information resource. So یہ جو 4 طرح کے آپ کے resources ہیں ان کے درمیان definitely ایک coordination کی ضرورت ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس میں ریسورسز کم ہیں یا ریسورس کا پرابلم ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے ریسورسز ہیں جن کو انڈر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے یا جن ریسورسز کی ری ایلوکیشن کر کے ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا اور آرگنائزنگ ڈپارٹمنٹ کا یہ مل کے کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایسے کون سے ریسورسز ہیں جن کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، جن کو انڈر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. سو ان انڈر یوٹیلائز ریسورسز کو ایک تو فل ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ کی جائے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2 وی شوڈ ایلوکیٹ ریسورسز اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ ریالٹی، کہ ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو ایک ریئل نیڈ ہے، اس کی بیسس پہ ہمیں ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہیں. اور یہاں پہ کوشش یہ کی جائے کہ جو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کا جو فیکٹر ہے وہ یہاں پہ بالکل انوالو نہیں ہونا چاہیے. اور آرگنائزیشنل جو فوکس ہے، آرگنائزیشنل جو انٹرسٹ ہے، that should be the only prime criteria جب آپ ریسورس ایلوکیشن کی بات کر رہے ہیں. سو in nutshell here I want to say that کہ جو بھی آپ کے 4 ریسورسز ہیں، ان چاروں ریسورسز کو آپس میں اس طرح کوآرڈینیٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو امپلائیز ہیں they are highly motivated and the result is of course better job performance. So next we talk about what organizing trends are changing at the workplace. Now اس وقت جو چینجز آ رہی ہیں جب ہم آرگنائزنگ ٹرینڈس کی بات کرتے ہیں آل اوور دی ورلڈ، اینڈ دا فرسٹ ون از شارٹر چینز آف کمانڈ. لائک فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں آرگنائزنگ ٹرینڈ میں کہ آرگنائزیشنز آر بینگ اسٹریم لائنڈ بائی کٹنگ اننیسیسری لیولس آف مینجمنٹ. نا اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو اننیسیسری جو لیولز آف مینجمنٹ ہیں ان کو کٹ کیا جا رہا ہے. لائک فار ایگزامپل جب ہم پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی بات دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو why we say that the performance of private sector is better than public sector of Pakistan? Now, what is the root cause? One of the factors that is responsible here is there is a long chain of command in the public sector of Pakistan. So we need to reduce that chain of command. اور اس وقت دنیا میں جب ہم آرگنائزنگ ٹرینڈس کی بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ unnecessary جو لیولز آف مینجمنٹ ہیں، ایسے چینلز جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو کم کیا جا رہا ہے. اور اس وقت آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو ورٹیکل سے ہاریزنٹل اسٹرکچر جو ہے اس کی طرف موو کیا جا رہا ہے. اینڈ دین فلیٹر اسٹرکچرز آر ویوڈ ایز اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. تو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ فلیٹر اسٹرکچرز جہاں پہ منیمم نمبر آف جو لیولز آف مینجمنٹ ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. سو اٹ مینس دیٹ کہ جو لو لیول اور مڈل لیول مینجمنٹ کا جو آپس میں کوآرڈینیشن ہے اور لو اور مڈل لیول کی جو ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، ان کے درمیان جو چینلز ہیں وہ کم سے کم ہے. اور چینل کم ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک تو آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ایک ڈائریکٹ فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے ٹاپ مینجمنٹ کو، ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی جو ڈیسیژن میکنگ جو پروسیس ہے دیٹ از آلسو ایک کافی شارٹ ہو چکا ہے. اور شارٹ ڈیسیژن میکنگ پروسیس ٹائم جو ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ریپڈ کوئک ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں. تو فلیٹر آرگنائزیشنل اسٹرکچرز جو ہیں دیٹ کین گیو اے ونڈرفل کمپیٹیٹیو advantage to any organization in the world. The next changing organizing trends in the world is less unity of command. Like organizations are using horizontal structures. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ we have vertical structures, like جیسے آپ CD کی طرح بات کرتے ہیں کہ like for example bottom to top and the horizontal is row. So like for example if we talk about columns this is vertical, when we talk about rows this is called horizontal. Now
इस वक्त दुनिया में जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो एक बेसिक जो एक ट्रेंड आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल जो है स्ट्रक्चर उसकी तरफ वो मूव करती जा रही हैं, और हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर्स में डेफिनेटली जो आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो आपके कम से कम होते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग है बिकॉज आपका टाइम सेव हो रहा है, एंड नंबर 2 आपको उसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो उसको आप मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या जितने लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर उन चैनल्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स का बढ़ना डेफिनेटली उसके अंदर उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो इस वक्त चेंजिंग ट्रेंड है और जो एक बहुत बेटर ट्रेंड है कि इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे आर मूविंग टुवर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस आर बिकमिंग मोर कस्टमर कॉन्शियस। नाउ कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द बॉस, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जब हम बात करते हैं कस्टमर की तो दीज थिंग्स कम्स इन आवर माइंड। यहाँ पे जो दुनिया में मुख्तलिफ फिलोसफर्स हैं उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि कस्टमर हैज़ 2 टाइप्स। नाउ व्हाट आर दोज 2 टाइप्स? द वन इज द इंटरनल कस्टमर, द अदर इज द एक्सटर्नल कस्टमर. So we have the internal customers, we have the external customers. Now internal customer means all the employees who are working in that organization at any level. It could be a low level management employee, it could be a middle management employee, or it could be a top level management employee. So any employee who is working in the organization at any level, grade 1 से लेके grade 22 तक, highest top level तक जितने भी employees हैं, they are called the internal customers of that particular organization. And the external customer is your, like for example, buyer, the person who pays the money and uses your services or buys your product. So that is your external customer. Now, all the philosophers of the world, they say one thing, that in order to satisfy your external customer, it is really very important first to satisfy your internal customer. ताली दोनों हाथ से बजती है। डेफिनेटली हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ इन रिटर्न अपने जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं वो उनको सेटिस्फाई करेंगे, उनको बेहतर सर्विसेज देंगे। यहाँ पे बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हो जाती कि जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं उन पे फोकस करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो हैं दे यूज़ देयर बेस्ट पोटेंशियल, they use their best skills, they use their wonderful of course competence, or they try to make their external customers loyal. And believe me, once you make your customers loyal, then like nobody can beat you, because loyal customers are your best asset. And of course loyal customers are those customers who are the repeated or purchaser, who are the regular customers. So those loyal customers become your mouth reference. Like for example, they are your volunteer marketer. So of course organizations these days in the world, they are focusing more and more on increasing the loyalty of your customers, and customers of course internal and external both. Then we talk about wider spans of control. Like for example, many organizations are shifting to wider spans of control as levels of management are eliminated, and then managers have responsibility for a larger number of subordinates who operate with less direct supervision. So now you see that के like for example इस वक्त जो एक नया ट्रेंड जो हम दुनिया में देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि वी हैव ए लार्जर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु ऑपरेट विद लेस डायरेक्ट सुपरविजन, नॉट मीनिंग दैट कि गिविंग मोर इंडिपेंडेंस टू योर एम्प्लॉइज. नाउ दिस इज रियली वंडरफुल that we must give in Pakistan as well. We should not tightly supervise our employees, because जब आप अपने employees को unnecessarily या बहुत ज़्यादा tight supervision में रखते हैं तो definitely उनकी जो employees का जो motivation level है वो positive की बजाय negative की तरफ जाने के chances होते हैं, one thing. And secondly, जो best performance employees की है वो एक peace of mind के बगैर मुमकिन नहीं है. So what we need to do here in Pakistan, जब हम इस एक wider spans of control को देखते हैं कि हमें यहाँ पे पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है कि हम अपने employees को peace of mind दें, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अननेसेसरली सुपरवाइज मत करें, और हम अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस दें, हम अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट करें, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वाइडर स्पैन्स ऑफ कंट्रोल. Now,
before you lead others, you should know yourself. Now we are moving towards leadership. Now, first of all, we should know our strengths and weaknesses. Now this is really very important. Like آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جتنے جو اس وقت مجھے ویو کر رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, آپ میں سے کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسے کتنے پروفیشنلز ہیں, ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں یا انٹرپرنورس ہیں جنہوں نے اپنا یہ سیلف انالیسس کیا ہے. آئی تھنک اسٹرینتھس کے بارے میں جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں, تو ہم نے اپنا سی وی بنایا ہوا ہے, اپنا ریزیومے بنایا ہوا ہے, یا ایک قسم کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تعریف کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی موسٹ آف اس, بلکہ آلموسٹ آل آف اس, دے ٹیل لائک ڈیٹیلڈ لسٹ کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی کر سکتے ہیں, ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں, ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں, ہمارے اندر یہ کمپیٹنس ہے, ہماری یہ کوالیفیکیشن ہے, ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے, ہم سو اسٹرینتھس آئی تھنک کہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہماری کیا اسٹرینتھس ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری کیا ویکنیسز ہیں؟ آئی تھنک کہ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں اپنی ویکنیسز کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر کسی ڈاکٹر کو یہی نہ پتا ہو کہ اس کے پیشنٹ کو جو بیماری ہے, اس کو جو پرابلم ہے وہ کس وجہ سے ہے, تو کیا وہ ڈاکٹر رائٹ میڈیسن دے سکتا ہے؟ کیا وہ پیشنٹ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً نہیں. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں, ہمارے ایسے کون سے ایریاز ہیں جن کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے, تو ہمیں ان کے بارے میں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. اور آئی تھنک کہ ان موسٹ کیسز ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں. تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو آسک آر کولیگز, وی نیڈ ٹو آسک آر کلاس فیلوز, وی نیڈ ٹو آسک آر فیملی ممبرز, وی نیڈ ٹو آسک آر اینی باڈی who's close to us. So we need to ask our parents. Of course, most important thing is کہ ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھنے کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے جو کہ اس فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہیں, جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں یا کام کرنے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ریلیونٹ موسٹ کمپیٹنٹ پرسن سے بھی اپنے بارے میں فیڈ بیک لینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر پتہ ہونا چاہیے. اور جب ہمیں خاص طور پہ اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہوگا تو ہم اپنی اسٹرینتھس کو زیادہ بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں, زیادہ جو انڈر یوٹیلائز ہماری اسٹرینتھس ہیں اس کو فل پوٹینشیل کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی جو ایریاز فار امپرومنٹ ہیں, جو ہماری ویکنیسز ہیں, ونس وی نو اباؤٹ آر ویکنیسز, تو ڈیفینیٹلی جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری ویکنیس کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم کچھ ایسا پلان کرتے ہیں, کچھ ایسا آرگنائز کرتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ہماری جو ویکنیسز ہیں اس کو ہم اوور کم کر سکیں ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. اینڈ دین دا نیکسٹ فیکٹر از ایجوکیٹ اینڈ ٹرین یور سیلف. Now, when we talk about leadership, this is really very important کہ we must educate and train ourselves. کہ بہت ضروری ہے ایجوکیشن. آئی تھنک کہ دنیا میں آئی تھنک کہ شاید اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ ایجوکیشن جو ہے, وائی ایجوکیشن از امپورٹنٹ. سو ایجوکیشن کے اوپر دیر آر نو ٹو اوپینینس. آل ایگری آن ون تھنگ دیٹ ایجوکیشن آف کورس میکس یو اے بیٹر پرسن. So education not only helps you to get awareness about like different things, whatever is going on around you, it helps you to like be a better person. The first thing is education helps you to become a better Muslim. Education helps you to become a better person. Education helps you improve your personality. Education helps you to perform your job better than others. So this is really very important. And of course, without good education, we cannot, of course, improve our performance. When lack of awareness, of course, results in poor performance. And then training is really very, very important. So when we talk about trainings, what is training? Now training means like for example learning existing job skill requirements. Now جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو ہماری آرگنائزیشن کے اندر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو there are two types of trainings, on the job trainings and off the job trainings. Now کسی بھی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی جو آف دی جاب ٹریننگز ہیں اور آن دی جاب ٹریننگز کیا ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what are the differences. آن دی جاب ٹریننگز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آن دی جاب ٹریننگز کے اندر آپ کیا آ جاتا ہے کہ لائک فار ایگزامپل آپ کے جو جونیئرز ہیں, آپ کے جو سینئرز ہیں, آپ کے جو کولیگز ہیں,
ان کو آبزرو کر کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از کال آن دی جاب ٹریننگ. تو آفس پریمیسز کے اندر رہتے ہوئے اور آفس کی مختلف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے جب اپنے کولیگ سے آپ ایک ایکٹیویٹی, اپنی جاب اسائنمنٹ کو, جاب رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از کالڈ آن دی جاب ٹریننگ. ویئر ایز آف دی جاب ٹریننگ از, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آؤٹ آف دی پریمیسز آف یور آرگنائزیشن. لائک فار ایگزامپل آپ اسٹڈیز کرنے کے لیے چلے آتے ہیں. Like for example, most of you are getting this off the job training and this education is off the job training. کہ اس وقت جو آپ یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, this is your off the job training, کہ آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں. Now یہ جو آپ کی اسٹڈیز ہیں یہ آپ کے آفس پریمیسز سے باہر جا کے آپ کو اگر لینا پڑ رہی ہیں تو وہ آپ کی آف دی جاب ٹریننگ میں آ جائیں گی. اگر کوئی سیمینار یا ورک شاپ جو آپ کے آفس پریمیسز کے باہر کہیں ارینج کیا گیا ہے اور وہاں جا کے آپ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں سے آپ لرن کرتے ہیں, سو دیٹ از کالڈ آف دی جاب ٹریننگ. سو آن دی جاب اینڈ آف دی جاب ٹریننگز بوتھ آر آف کورس ہائیلی انٹر ریلیٹڈ, اور ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے پبلک سیکٹر کے اندر کہ آن دی جاب اور آف دی جاب ٹریننگز ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ آفس انوائرمنٹ کے اندر آپ کی لرننگ کا ایک اسپیسیفک فوکس ہوتا ہے اور آفس انوائرمنٹ کے باہر جو لرننگ ہے اس کا ایک ڈفرینٹ فوکس ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان دونوں جو فوکسز ہیں ان کو لے کے جب آپ ساتھ چلتے ہیں, اکٹھے لے کے ساتھ چلتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو پرفارمنس ہے دیٹ از مچ بیٹر. اینڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ یور ویلیوز, جیسے ہم نے اپنے کلچر کی بات کی پلاننگ کے اندر, سو ویلیوز آر ریئلی ویری امپورٹنٹ اینڈ وی مسٹ بی کلیئر اباؤٹ آر ویلیوز. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں. اور آرگنائزیشن کے اندر جب ہم ایز اے لوئل امپلائی آف دی پبلک سیکٹر آف پاکستان, دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنی آرگنائزیشن جو ہے اس کے ساتھ ہم جو ہماری لویلٹی ہے اس لویلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, اس لویلٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمارا کس قسم کا ایک ویلیو سسٹم ہونا چاہیے. لائک فار ایگزامپل ہمارے یہاں جو امپلائیز جن کو بیسٹ امپلائیز کہا جاتا ہے کہ وٹ آر دیئر بینچ مارکس, وٹ آر دیئر ہائیسٹ اسٹینڈرڈس, ان کو بیسٹ امپلائیز کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز دے ویلیو دیئر organizations, they give high value to the existing rules and regulations of their organization. So giving value and to the existing rules and regulations of your organization, one thing, and then value دینے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر implement بھی کریں. امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر آپ کی ویکنیسز ہیں یا پرابلمز ہیں اس کو اوورکم کریں, اور اوورکم کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہے. So giving importance and giving value and giving like more importance to your colleagues, and then of course relationship building is really very important, because without good relationship I think again we have more issues in an organization جہاں پہ relationships جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. تو ہمارے امپلائیز کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے ریلیشن شپس جو ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں, اور وہاں پہ لیڈر جو ہے اس کا رول آئی تھنک دیٹ از آف موسٹ وائٹل امپورٹینس. دا نیکسٹ از ریفلیکٹ وٹ یو ریئلی بلیو. ناؤ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آر بلیف سسٹم, کہ ہماری بلیفس کیا ہیں, ہم کس چیز پہ ہمارا یقین ہے, ہم کس چیز کو ٹرسٹ کرتے ہیں. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. اور آئی تھنک کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جب ہم ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو ہمارا یہی بلیو ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے, ہماری جو سیلریز ہیں اس کو ہم نے حلال کرنا ہے, ہم نے اپنی سیلری کو ایک حلال طریقے سے ارن کرنا ہے, ہم نے اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے. تو جو ہمارا بلیو ہے اس بلیو کو سامنے رکھ کے ہم نے اس آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. تو یہ صرف سائننگ ایگریمنٹ تک بات نہ رہ جائے, بلکہ یہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے ہمارے بیہیویئرس کے اندر, ہمارے ایٹیچیوڈ کے اندر, ہمارے ایکشنز کے اندر. یہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے کہ ہم ایک آرگنائزیشن کے اوپر ہمارا کتنا زیادہ ہمارا اس کے اوپر ایک بلیف ہے, ہمارا کتنا زیادہ ٹرسٹ ہے. اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل جب ہم اپنے بلیف سسٹم کو اسٹرینتھن کریں گے. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرشپ. Now leadership is one of the most observed and least understood phenomena on earth according to certain philosophers. Now when we talk about leadership,
the understanding leadership is not an easy thing, and in this in these coming slides we will talk about leadership, its importance, and what are the different styles or characteristics of good leaders. Now when we talk about Pakistan, of course the most important leader that comes in our minds is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Of course, we are all thankful to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who helped us, who guided us, who leaded us, and as a leader, उनकी कोशिशों से और उनकी जो टीम की मदद से और उनकी कोशिशों की मदद से आज हम एक पाकिस्तान जो है उसमें रह रहे हैं. एंड देन वी टॉक अबाउट अब्दुल सत्तार ईदी एज वेल, हु इज अगेन अ वंडरफुल लीडर. We will talk about on leadership in this slide as well. Now leadership is constantly changing and survivors learn to change with it. Now according to this website, that is Toastmasters 2012, so yesterday natural resources defined power, today knowledge is power. So now you see that leadership trends are changing. Like for example, in old times जिसके पास ज़्यादा natural resources होते थे उसके पास ज़्यादा power होती थी, लेकिन इस वक्त जब हम अपने अभी इस present की बात करते हैं तो knowledge is the power. So any organization who has more knowledge, any country which has more knowledge is more powerful these days. Now yesterday leaders commanded and controlled, today leaders empower and coach. Now you see that now this is not the time of command and control. You cannot motivate your employees with the help of command and control. You cannot use strict words. You cannot tightly supervise your employees. जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि command and control का दौर गुजर चुका. इस वक्त दुनिया में जो बेस्ट लीडर्स हैं, what they do is they motivate their employees, and motivation is only possible when those leaders they give like more decision making authority to their employees, number one, and then coach them. Like for example, do counseling of their employees as a leader, help them to solve decisions as a coach, and then giving decision making authority to their employees. That is really very important. इस वक्त दुनिया में जितनी भी organization advanced countries की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो दुनिया की जो top organizations हैं वहाँ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे employees जो हैं they are acting as a motivator. They are acting as a coach and they are empowering their employees. Empowering, again, I will emphasize again and again on this point that including all of your employees, like for example, low management and middle management with the top management. So all these levels of management, they sit together and then they discuss, and based on the feedback and based on the brainstorming and based on thorough discussions, they make their decisions. And then yesterday leaders were warriors, today they are facilitators. Now वो दौर गुजर गया कि leaders जो थे जो warriors कहलाते थे. Now इस वक्त जो real leaders हैं, हम ideal leaders की बात कर रहे हैं. Ideal leaders they are the facilitators. Like for example, facilitator means that those are the people who are called the facilitators, who bring out the best from you. Like for example, अल्लाह ताला ने हम सबको wonderful सलाहियतें दी हैं और according to research 7 to 10% हम अपने जो potential का यूज़ करते हैं और जो आपका majority 90 up to 90% जो potential है उसको average persons जो हैं वो यूज़ नहीं करते. So facilitators वो लोग होते हैं जो आपका वो जो best potential है, जो potential आप यूज़ नहीं कर रहे, जो अल्लाह ताला ने आपको inner जो competence दी है, जो अल्लाह ताला ने आपको, आप जैसे हम कहते हैं कि छुपी हुई सलाहियतें, तो जो काम आप कर सकते हैं, जो चीज़ आप एज ए ह्यूमन बीइंग को कहा गया कि अशरफुल मखलूकात. नाउ एज ए ह्यूमन बीइंग जो काम आप कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आप ये समझते हैं, यू फील दैट कि आई कैन नॉट डू इट, तो फैसिलिटेटर्स दे कम, they motivate you, and then they take out the best from you. Now this is really very important. Okay, facilitator role is really vital to an organization, and these facilitators are also called the good leaders. And finally, yesterday leaders directed, today leaders delegate. Now again, this is really very important. Okay, now giving direction is not the appropriate method. Now
leaders delegate, as again we will talk about delegation of authority. Okay, delegation of authority is of course the root cause. Like for example, why employees in public sector of Pakistan, why sometimes we say that their performance is not good as compared to the employees who are working in the private sector of Pakistan. So what are the root causes? So one of the basic root causes is lack of sense of responsibility. Now, how we can develop that sense of responsibility among our employees who are working in the public sector of Pakistan? And that is only possible when we delegate our employees decision-making authority, when we allow them to sit with us. I'm talking about the low management and middle management, because the top management is already involved in making decisions. So what we need to do here is we need to sit together, top management, middle management and low management, and all of these levels, they need to sit together, discuss, brainstorm, and then based on the feedback they should make the rules and regulations, and they should make their policies, and they should make their plans. And then of course in this way, of course, we can create a deep sense of responsibility, and we can increase the motivation level of our employees. Okay ji, dear students, here we close our today's discussion and on this course of fundamentals of public administration. Okay, today we have talked about key issues or key challenges faced by our managers, particularly in the areas of planning. Then we talk about organizing, and then of course we talk about leadership. We talked about some basic concepts of leadership, and we talked about like who are good leaders and who are bad leaders, and we talked about like the recent trends in leadership. Okay, inshallah, see you in the next class, in my next lecture. Thank you very much.